अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आई थिंक हम सब के ज़िंदगी में बचपन से लेके हज़ारों सालों से ये एक रिवायत है जो होनी है, शादी। शादी एक ऐसी चीज़ है जो एक शादी ऐसा बंधन है जो होना ही है, और उसमें ये होता है कि सादगी की शादी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है। इस्लाम के भी बहुत करीब है ये, और उसके अलावा बचत को अगर देखा जाए और दो फैमिलीज़ की जो मोहब्बत है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है और अगर वो समझते हैं कि जी लड़की वालों पे इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए या लड़के वालों पे भी इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सादगी की शादी की जा सकती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमने सादगी की शादी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, और हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी किसी कज़न की बहुत लैविश शादी हुई है, तो मैं आजकल, पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है कि एक सोशल मीडिया ने भी इसमें एक बहुत रोल अदा किया है कि बच्चियां जो हैं या लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं अपने माँ बाप को कि उनके 2 फंक्शन, उनके 3 फंक्शन हैं, हमारे भी 3 होने चाहिए, हमें ऐसी डेकोर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें जोड़ा बहुत महंगा चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें शादी का एक हिस्सा हैं जो होनी है। लेकिन सादगी की शादी होती थी पहले भी। पहले क्या होता था, 3-3 फंक्शन भी होते थे, लोग परेशान नहीं होते थे कि अच्छा जी 3 फंक्शन है, पूरी पूरी रात जाग भी रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अब उन 3 फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस और ऐड हो गए, बल्कि होना ये चाहिए था, जहाँ हो भी रहा है बहुत जगह, कि 3 फंक्शंस को कम कर दिया गया है। अब लोग क्या कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर माइयों कर रहे हैं तो एक दिन का फंक्शन कर लें जो शेंदी कहलाता है या शलीमा कहलाता है। अब ये नए नए नाम हैं, और कहीं कहीं मैंने ये भी सुना कि लोगों ने इस पे एतराज़ भी किया कि जी क्यों कर रहे हैं, एक दिन का क्यों कर रहे हैं, वलीमा तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, तो आप वो कर सकते हैं। अब वन डिश भी आई एक ज़माने में, पंजाब साइड पे थे, आप देखें कि एक तो जल्दी फंक्शन रैप करने का ऐलान हुआ और किया भी जाता है, वहाँ जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि बचत की जाए, लाइट की भी बचत की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बचत की जाए। लेकिन उसके अलावा वन डिश, बहुत लोगों को इससे आराम आया, लेकिन लोगों ने क्या शुरू किया कि जब वन डिश शुरू की गई तो जी आप ही के रिश्तेदार, आस पड़ोस लोगों ने शुरू कर दिया कहना कि हाय इतना तो इनके पास पैसा है तो वन डिश पे ही देखो टरका रहे हैं, इनको तो कम से कम वन डिश नहीं करनी चाहिए। भाई अगर वन डिश का एक रूल बना है तो वो सब पे अप्लाई होगा और सब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या कहना कि जी अब क्या होता था, जो हमने कुछ शादियाँ अटेंड की, कि वन डिश तो वहाँ है जहाँ बैंक्वेट कराया है, यहाँ अपने कहीं जाके शादी करें, किसी होटल में करें, लेकिन घर से पहले जी खाना खिला के बरादरी को फिर जी हम शादी के वेन्यू पे पहुंचेंगे। बट ये कितना प्रेशर है लोगों के ऊपर, और होना नहीं चाहिए ऐसे। तो आप किस प्रेशर में आ जाते हैं, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को देख के अपना मुँह लाल कर लेना है। आप अपने बजट में, अपनी चादर में आप वही करें जो आप कर सकते हैं। बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर मेरे फ्रेंड के घर बहुत लैविश शादी हो रही है तो क्या मैं भी अपने घर अपनी बच्ची की शादी वैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। मैंने तो अभी से अपनी बेटी को बता दिया हुआ है कि चाहे मेरे पास इतने वसाइल हों या ना हो, मैंने करना एक ही फंक्शन है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और इतनी मोहलत दी, और अगर देख सके बच्चों की खुशियाँ तो इसी तरह करना है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने बजट को देख के, अपनी जो है वो सतह देख के आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि दूसरे को देख के आपने ये चीज़ें शुरू कर दी। तो आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है कि लोग इस चीज़ में क्यों पड़ जाते हैं, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने भी कहा है, इस्लाम में भी ये कहा गया है कि सादगी होना ज़रूरी है, तो आप क्यों आबे से बाहर हो रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी हमारी बड़ी ही प्यारी लाइफ कोच हैं और बहुत अच्छी बात करती हैं, स्पीकर हैं, एनी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? I'm good. आप बताओ क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? You're looking very pretty, माशाल्लाह। So are you? अच्छा जी, एनी प्लीज़ हैव अ सीट। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी हमारे बड़े ही रिनाउंड
بہت اچھی بات کرتے ہیں, بڑے لبرل طریقے سے سمجھاتے ہیں چیزوں کو. یہاں پہ موجود ہیں مفتی سید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شہریار صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, پلیز بیٹھیں. جی شہریار, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کمال ہو رہا ہے. کمال ہو رہا ہے. جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو کمال ہی کمال ہو رہا ہوتا ہے. یہی تو شہریار صاحب کی یہی تو باتیں ہیں مزے کی, جو میں کہتی ہوں کہ شہریار صاحب آتے ہیں تو بڑی مزے کی اور لبرل بات کر رہے ہوتے ہیں. اینی کیا چل رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی. ہاں ماشاء اللہ سے. سو اللہ کا شکر ہے, اٹ واز ویری گڈ. رمضان واز آلویز اے بلیسڈ, از آلویز اے بلیسڈ منتھ. تو مزہ تو بہت آتا ہے, اور دنیا سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا جب, تو حسل بسل سے دور ہو کر نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ڈسکنیکٹ ہونا اپنے آپ سے کنیکٹ ہونے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی آلویز ٹیک دس سیکلوژن کے جو آخر کے نفلی اعتکاف تھا تو کچھ چند ہی دن ہو کیونکہ آفس اینڈ ایوری تھنگ, لیکن یس اٹ از. بٹ آپ ایوری ایئر کرتے ہو یا اس سال؟ اللہ کا شکر ہے یہ میرا تیسرا تھا, تو مجھے لت لگ گئی ہے. ہاں مجھے لت لگ گئی ہے, اور ایوری ٹائم آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ اپ مائی ایکسائٹمنٹ. لیکن میں نے یہ بات جینوئنلی دیکھی ہے کہ میں نا اعتکاف میں, نفلی اعتکاف میں بھی جو بھی دعا مانگتی ہوں وہ اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے نا یہ لالچ ہے. اب میں تو مجھے تو آپ کے بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا تاکہ میں اپنی کچھ دعائیں منگوا لیتی آپ سے. یس نیکسٹ ٹائم کے لیے آئی ووڈ مسٹ. لیکن میں نے نا یہ ضرور کیا تھا کہ ایوری ٹائم میں اپنے سارے لسٹ میں سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, تو جو بھی دعائیں مانگتی ہوں میں اس کو نام لے لے کر, تو آئی ایکچولی ٹک یور نیم. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو آپ پہ وہ قرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ دعا کرنی ہے اس انسان کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرض تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اخلاقی اس کی یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اگر اس نے کہا کہ ہاں جی میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو پھر وہ کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. ہم بڑے مزے تھے, او جی بالکل تسی تو ساری دعائیں چاہیے ہو, اور وہاں جا کے پتہ ہی نہیں ہوتا, اور سیلفیاں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہی ہو رہا ہے آج کل ویسے سچی. اور پھر وہاں نہ سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, نہ کہتے ہیں بھئی ہم تیرا خانہ کعبہ غلاف کعبہ پکڑ کے تیرے لیے دعا کریں گے, جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ غلاف کعبہ اگر آپ پکڑیں گے آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ غلاف کعبہ پہ منوں کے حساب سے عطر لگا ہوا ہوتا ہے, اور جب آپ حالت احرام میں ہوں تو نہ ہی, یہ میری ایک آپ کو سیفٹی پریکاشن بتا رہا ہوں آپ کو, تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی, نہ ہی وہ جو مقام ابراہیم والا وہ جو جار لگا ہوا ہے, گلاس لگا ہوا ہے, اس کو بھی ٹچ نہیں کرنا, نہ غلاف کعبہ کو ٹچ کرنا ہے. وہاں لوگ یوں لا کے بوتلیں پھینکتے ہیں عطر کی, اور آپ کے ہاتھ پہ عطر لگا آپ پر دم واجب ہو گیا. لیکن ایک چیز آپ سے پوچھ سکتی ہوں, عمرے کے بعد طواف کے بعد آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ طواف کے بعد, اور آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تب تو کر سکتے ہیں. میں فوراً سے ٹینشن میں آ گئی. بٹ ون تھنگ مور, آج کل وہاں رول اینڈ ریگولیشن یہ ہے کہ وہاں آپ صرف عمرے کی نیت سے ہی نیچے مطاف میں جا سکتے ہیں, باقی نفلی طواف والے اوپر جائیں گے. وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کو اس کا ڈایا ہے, اور وہ تقریباً 10.5 کلومیٹر بن جاتا ہے اگر آپ 7 چکر بھی لگاتے ہیں نا نفلی طواف کے. تو بہرحال دعا کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, اور ضرور کرنی چاہیے. ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ تو ہم آئیں گے, لیکن ایسا ہے کہ شہریار صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اعتکاف کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا. شہریار صاحب ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں نا اپنے 1 مہینے میں کوئی 3 دن ایسے ضرور نکالنے چاہیے, یا 2 دن, جس میں آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. بالکل دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. کووڈ آیا جی, کیسے ڈسکنیکٹ ہوئے, واقعی ہے نا, تو بالکل بیزار ہو گئے تھے. 6-7 مہینے لاک ڈاؤن لگا, لیکن پھر بھی فون تو تھا نا ہمارے پاس. فون تھا, سب کچھ تھا. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں نا, تو ڈسکنیکٹ ہونے سے ایک اسپیس ملتا ہے کنیکٹ ہونے کا اللہ سے. جی, اور سیلف انالیسس کرنے, سیلف انالیسس, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, بہت کچھ ادھر کرنے کا موقع ملتا ہے. دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیفور جو نبوت کا اعلان کیا, اس سے پہلے آقا علیہ السلام غار حرا پہ جایا کرتے تھے. واٹ واز دیٹ پیریڈ؟ جی, ہم اس پہ بالکل بات نہیں کرتے. حضور علیہ السلام چاہتے تھے, امی خدیجہ الکبریٰ ان کے لیے کھانا لاتی تھیں, اور یہ اور وہ, بٹ واٹ واز دا ورک, واٹ ہی ڈڈ اوور دیئر, ان کا کیا مقصد تھا, ایجنڈا کیا تھا؟ جی, جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے. آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ وہیں پر جبریل امین آیا کرتے تھے. تقریباً 6666 یا 6336 جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں, جی, آلموسٹ ان 23 ایئرس
بٹ بیفور دیٹ جو حضور کا جو پیریڈ ہے غار ہرا والا, جی, اس دوران حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان میں بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, عوام کو بہت اچھا لگے گا. جی, ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے, بہت خوش تھے, اچھا, کسی بات پر بڑے خوش تھے. فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو حضرت عائشہ کو حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد صاحب نے بتا دیا ہوا تھا کہ کبھی اگر ایسا موقع آئے کہ حضور فرمائے مانگ کیا مانگتے تو ایک دم نہیں مانگنا, میرے پاس آنا, اچھا, مجھ سے پوچھنا مشورہ کر کے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا مانگنا ہے. وہ بات ان کو یاد تھی. تو حضور نے جب فرمایا نا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو, کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے کہا تھا مجھ سے مشورہ کر لینا, ابا سے پوچھ کے آ جاؤں. میں جاؤ پوچھ کے آ جاؤں. اب اچھی طرح چادر وادر کی گئی ابوبکر صدیق کے پاس, ابا جان آج ایسا حضور نے فرمایا اچھا وہ گولڈن ٹائم آ گیا جس کا میں کافی سالوں سے انتظار کر رہا تھا. اچھا تم جا کر کے حضور سے یہ کہو کہ یا رسول اللہ جو پرائیویسی کے اندر آپ کی اور جبریل کے بیچ میں کوئی سیکرٹ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, ہاں وہ بتا پلیز ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. آ گئی یا رسول اللہ آپ کی اور جبریل کے بیچ میں جو پرائیویٹ باتیں ہوئی ہیں ان میں تو کوئی ایک بلاس کی بات بتا دے. تو فرمایا عائشہ یہ ابوبکر صدیق ہے جو یہ سوال کر سکتا ہے, یہ اسی کا کیلیبر ہے. بہرحال جی فرمایا تو سنو, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جبریل کے ذریعے ایک خوشخبری دی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا, جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت لازم کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امی عائشہ بہت خوش ہو گئیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ جا کے ابا جان کو بتاؤں. کہا ہاں جاؤ جا کے بتاؤ. گئے تو حضرت ابوبکر صدیق میں بیٹھے تھے, تو کہا ابا جان ایسی ایسی بات ہے, حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا, پہلے مسکرائے, اس کے بعد رونے لگے. اتنا روئے کہ جہاں بیٹھے تھے نیچے تشریف لے آئے, گر گئے نیچے. کہہ دیا اب وہ بھی رونے لگ گئے, میرا والد کیوں رو رہے ہیں. کہتے ہیں عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں ابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ, یہ تو خوشی کی بات ہے. فرمایا بیٹا بے شک خوشی کی بات ہے, بٹ اس کے ذرا معکوس یعنی وائس ورثہ تو سوچو کہ جس نے کسی مسلمان کا دل جوڑ دیا تو وہ جنتی ہو گیا, تو جس نے توڑ دیا اس کا کیا حشر ہوگا. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں بہت ساری خوش دی ہیں, جیسے اب آپ شادی کا ہمارا ٹاپک ہے سادگی سے کرو, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ہم اللہ اس کے رسول کو ہی ناراض کر رہے ہیں, رسول کا دل ہی توڑ رہے ہیں, تو ہمارا بننا کیا ہے. بالکل صحیح شہریار صاحب, یہ اتنی خوبصورت آپ نے جو ہمیں بات بتائی, اس کو ہم اور کنٹینیو کریں گے. اینی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں 2 اور گیسٹ جوائن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہماری ایک بہت زبردست اسکالر ہیں, عالمہ ہیں, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, عائشہ بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ؟ میں بالکل خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ شادی کو سادگی کے ساتھ کرو. قرآن مجید سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسراف نہ کرو, کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ جو تبذیر کرتے ہیں یعنی فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں. جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آفاقی کتاب قرآن مجید میں سب یہ بتا رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بالکل صحیح. نمبر 2, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی سے کیا جائے, اور مساجد میں کیا جائے تو بیسٹ ہے. اب حق مہر بھی فرمایا کہ وہ رکھو جو آسانی سے ادا ہو جائے. حق مہر پر بھی ایک چیز عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, یہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے ہر اس والدین کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کا, تو اس کا صرف رینٹ تھا اس بینکویٹ ہال کا, سینٹرل ایئر کنڈیشن. کوئی 40-45 منٹ سے میں بیٹھا ہوا تھا کہ نکاح پڑھاؤں اور جاؤں. میرے دوست کی بیٹی کا نکاح تھا. اچھا. تو خیر جی میں بیٹھا تو اچانک اندھیرا ہو گیا. میں کہا یا اللہ لائٹ گئی, کیا ہو گیا, یہ تو مالداروں کا ہے, ان کی لائٹ سے جانے سے کیا تعلق.
तो पता चला जी फिर एकदम वो स्पॉटलाइट पैटर्न सा था, चली। वो लाइटें Fashion है ना जली, ये ऊपर आजकल। से Spotlights। पत्तियां गिरी। हाँ, बच्चों के इट शौक वाज है। वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ अच्छा, कि एकदम देखा कि जी वो बिल्कुल रोमन एम्पायर्स की जो क्वींस एंड प्रिंसेस होती थी ना, उनके पीछे बच्चों ने उसके वो कपड़े पकड़े वेल हुए पकड़ी हुई, वेल हाँ। पकड़ी हुई, और दूल्हा दुल्हनियों हाथ में हाथ डाले आ रहे हैं। यार अभी तो हलाल भी नहीं हुए हो तुम लोग, ये हाथ में हाथ डाले अच्छा, कैसे आ निकाह रहे हो? अभी होना निकाह था? अभी होना है, ओ पहले निकाह ही भी हाथ में होना। हाथ डल ओ गए। जी पत्तियां, गाने, और फिर वो आगे भी एकदम वो ढोल आ गया तो सारे मुस्टंडे नाचते हुए आ रहे हैं। यार कुछ तो चलें, ख्याल ये तो करो। कोई अच्छा चलें चलें आप लोग अरे आप लोगों ने हर एक ने अपने अपने लिए जस्टिफिकेशन निकाली हुई है। चलो ऐना ते होंदा है, चलो होने ऐसे दो, हो ही सकता है। बट व्हाट इज दिस? This is not right, ये आप सही कह रहे हैं, अच्छा जी, आ गए जी, बैठ गए, खैर हो गया, निकाह वगैरह हो गया, महीना डेढ़ गुजर गया। मैंने कहा यार क्या बात है, हमारे दोस्त ने अब तक निकाह नामा नहीं मंगाया, उसको तो बच्ची को बाहर जाना था, अच्छा, नादरा का भी बनवाना था निकाह नामा, और उसको डॉक्यूमेंटेशन करवानी थी। मैंने फोन किया, मैं अस्सलाम वालेकुम सर जी की होया तुसी निकाह नामा नहीं मंगवाया? कहता यार मौलवी साहब फाड़ दो। हैं? क्या कह रहे हो इकबाल साहब? कहता यार फाड़ दें इसको। क्या हुआ? कहता डिवोर्स हो गई। हैं? मैंने कहा यार तुम लोग हम पल्ला, हम मतलब कुफू भी बराबर, वो भी मालदार पार्टी, आप भी मालदार सब, पार्टी, ये सब। हुआ क्या? बात जी नहीं जी नहीं, हमारी बेटी की वहाँ नहीं बनी। एक महीने में ही नहीं बनी? सर जी पहले ही दिन वो वापस आ गई थी। ना करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं ऐसे हो गया बिल्कुल कि यार ये हुआ क्या, बिकॉज मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ। जी, और मैं तो मेरी खुद- अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सादगी के साथ अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियों की मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शादी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंतहाई सादगी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि आई वॉज शॉक्ड, मेरे सामने मेरी बेटियों की चेहरे आ गए, यार ये बिल्कुल, क्या हो रहा है अभी। बहरहाल सो मैं सोचता रहा, उसके ऊपर सोचता रहा, तो मैंने कहा ओहो, वो जो कुछ भी हुआ था, अल्लाह उसके रसूल को, आप रहमान को भी खुश कर रहे हो, शैतान को भी खुश कर शैतान रहे को हो, भी खुश कर फिर 2 चीजें तो नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहराज साहब, ये तो एक वाकई इबरतनाक बात है। और ये जो एनी शो शाह और इन चीज़ों में, जैसे ये एकदम से ना बनना, लिहाज छोड़ देना कि जी अब मैं 1 मिनट नहीं रह सकती, ये भी आप देखें, ये हमने टीवी पे बैठ के बातें ज़रूर की हैं, हमने ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं, लड़कियों में पेशेंस नहीं है, लेकिन लड़कियों को टॉलरेट भी नहीं कर, गलत चीज़ करनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हो रहा है। और उसके एक्चुअली रीज़न यही है कि जितना हम ये वाली अवेयरनेस देखें ना, पॉइंट यही है कि आप एक बात करती है, उसके 2 पर्सपेक्टिव निकलते हैं। बिल्कुल। हर इंसान उसको अपनी समझ के हिसाब से ले रहा होगा ना, तो मैं उसको वैसे लूँगी जैसे मेरी तरबियत है, या जैसे मेरे घर का पैटर्न है, ऑल्सो जैसे मेरा दोस्तों का सर्कल है, तो जैसे मैं जिन लोगों से इन्फ्लुएंस होती हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी से एक तो ये है कि हाँ ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शऊर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम उस शऊर का इस्तेमाल भी तो एक अपने आप में शऊर की बात है ना। यू जस्ट कैन नॉट यूज़ एवरी सिंगल टूल, एवरी सिंगल एस्पेक्ट। तो अल्टीमेटली जो टेम्परामेंट है और जो एंगर मैनेजमेंट है, वो उसके ऊपर तो बहुत काम होना है। मुझे ये लग रहा है कि ये वो वाली जगह आ रही है जो बहुत ज़्यादा खला बनती जा रही है, और बहुत जल्दी लोग इस बात में आ जाते हैं, यार प्रायोरिटाइज फर्स्ट योर सेल्फ। तो बहुत सारी कोचिंग्स में, इंक्लूडिंग दी NLP या इंक्लूडिंग दी लाइफ कोचिंग, उसमें हम सिखाते हैं बाउंड्री सेटिंग और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। लेकिन अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सेल्फिश हो जाए। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस कि आप अपनी सेहत पे प्रायोरिटाइज ना करें, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे प्रायोरिटाइज ना करें, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर इखलाक से जाएं। मैं वही कही ना, बिल्कुल आप से बाहर ही हो जाए, कि आप टॉलरेंस इतनी भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही टॉलरेंस ख़त्म कर दें। ठीक है, आप गलत बात के लिए ज़रूर अपने ओपिनियन दें, लेकिन गलत ना करें। आयशा, क्योंकि इस्लाम में भी यही कहा जाता है कि आप सादगी से शादी करें। अब यहाँ पे आप देखें, सादगी को पहले जो 3 फंक्शंस होते थे उसमें भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था, लेकिन अब 9 फंक्शंस और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा दे के शो शाह में तब्दील कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर हम इस्लाम को देखते हैं और दीन की कुछ चंद चीज़ों को देखते हैं, तो हमें वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर आपने एक फल खाया है तो आप उसके छिलके आप घर के बाहर नहीं डालेंगे, इसलिए कि जो आपका पड़ोसी है उसके बच्चे हो सकता है कि वो नहीं खा सकते हों और वो उनको नुकसान पहुँचाए।
آج کل کے معاشرے میں آپ نے یہ فنکشنز کی جہاں بات کی ہے جی ہمارا فوکس ہوتا ہے مہر کم سے کم ہو اور ہم اس پر اہمیت اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا فنکشنز پر ہماری اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک باپ جس نے بیسیاں بھری اور میں اس کی اسٹرگل اگر میں دیکھوں تو وہ صبح نکلتا ہے گھر سے پورے دن وہ محنت کرتا ہے اور اس کا بھائی بھی اسی طرح سے محنت کرتا ہے اس بچی کا جو فنکشنز کروانا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ لڑکا جس کو ولیمہ کرنا ہے تو وہ اپنے اوپر اپنی ذات پہ اتنا خرچ نہیں کرے گا, وہ یہ سوچے گا مجھے کھانا کتنا کرنا ہے, مجھے فلاں سے کتنا قرضہ لینا ہے, مجھے سود پر کتنا قرضہ لینا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واہ کیا شادی کی. ٹھیک ہے. اور بصورت دیگر وہ گھر میں نہ اپنی امی کو پراپر تنخواہ دے پاتا ہے, نہ اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کر پاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شادی کے دوسرے مہینے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور وہ لڑائی جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کا فائنینشیل اسٹرانگ نہ ہونا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے. اگر عورت کو پیسہ ملتا رہتا ہے, اس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں, تو وہ مزے سے زندگی گزارتی ہے. ادروائز وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جھگڑے پر وہ کہتی ہے کہ فلاں نے تو اتنا کیا تھا, تم نے کیا کیا. تو جو ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں میں اتنی پیاری کوئی حدیث پڑھ رہی تھی, اتنی اچھی لگی مجھے وہ حدیث, جس میں حضرت اماں عائشہ کیا کہتی ہیں پتہ ہے, کہتی ہیں دیکھو یہ جو ان کی کیونکہ کام کرنے ان کی ہاؤس ہیلپ ان کے ساتھ تھی, تو کہا دیکھو یہ جو لباس پہنی ہے نا, یہ اس لباس پر بھی نخرے کرتی ہے, اور حالانکہ مجھ سے اسی طرح کا لباس عورتیں مدینے کی جب شادی ہوا کرتی تھیں تو ادھار لیا کرتی تھیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی آج ہم لباس پر بھی کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک آئیڈیا ہمیں ملا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ اگر آپ نے شادی بیاہ میں تو آپ رینٹ کے کپڑے لے سکتے ہیں, ادھار لے سکتی ہیں, بہن سے لے سکتی ہیں. ایون اماں عائشہ تو اتنی زیادہ شوقین تھی چیزوں کی, جب کسی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جایا کرتی تھیں یا کہیں پر بھی جایا کرتی تھیں, حضرت اسما سے اکثر آپ اپنا ہار لے کر جاتی تھیں کہ اسما میں پہنوں گی اس ہار کو, بورو کر لیا اور پہن لیا. تو یہ ہم خواتین کو بھی بڑا اس بارے میں کام کرنا چاہیے. شہرازہ اب اس میں تو انکلوڈ کروں گی آپ کو کہ ابھی کچھ میری ہی فیملی میں کسی کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ ظاہر ہم سب کی ایک ہی ٹائم پہ شادیاں ہوئی ہیں, تو ہمارے بچے ایک ہی بڑے ہو گئے ایج کے ہیں, تو وہ بچی بھی میری بچی سے تھوڑی 1-2 سال بڑی ہے. اب بات یہ کہ اگر میں تو ویسے ہی لوگوں کو نا ویسے ہی اپنے شو کے لیے نا میں ٹاپک ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ میں کوئی بات کروں, سنوں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ اچھا کیا سوچا ہے کپڑوں کا ہی. وہ اب دیکھو کچھ ڈیزائنرز سے ملنا ہے, یہ ہے وہ, اچھا میں سنتی جا رہی ہوں. اب یہ اتنے آپ کو پتہ ہے 20-20 لاکھ کا جوڑا, جی صرف اس لیے کیونکہ میری بہن کی بیٹی نے اتنا مہنگا پہنا تھا اور میرے پاس اتنا ہے. ایک یہ چیز بڑی شروع ہو گئی شہریار صاحب کہ اگر میرے پاس ہے تو میں پھر کہاں لگاؤں. کہتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں لگائیں. لگانے کے لیے اگر ذرا سا نیچے دیکھیں نا, جی بہت سارے لوگ مل جائیں. او ہو بہت سارے. ہمیں نظر نہیں آتے, ہم کہتے ہیں جی وائٹ کالر لوگوں کو دیں, وائٹ کالر تو نظر ہی کہیں نہیں آتا. جی کون ہے سبھی وائٹ بنے کالر؟ ہوئے ایسے سب مانگنے میں لگے ہوئے, وہ پروفیشنلز ہیں. جی جی جو شریف النفس آدمی ہوگا, عزت دار آدمی کبھی نہیں. لیکن ہمیں وائٹ کالر نظر بھی تو نہیں آتا. لیکن کیا ہمارا ڈرائیور وائٹ کالر نہیں ہے؟ بالکل. ہمارے گھر میں کام کرنے والی میڈ وائٹ کالر نہیں ہے. ہمارا جو نیچے گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ وائٹ کالر نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم جہاں جاب کرتے ہیں یا ہم جہاں کام کرتے ہیں, ہمارے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ وائٹ کالر نہیں ہے. کیا ہم ان کو جو 25,000 روپے دے رہے ہیں, یار 25,000 روپے دینے ہیں, اور کی چاہیے تینوں؟ کیا 25,000 روپے میں آپ ایک گھر کا بجٹ بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ چھوڑ دیں, آ جائیں ذرا سا مذہبی سیکٹر کے اوپر. جی ہر جمعے کو میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں, ایک جگہ صرف جمعہ پڑھاتا ہوں, اور میں جب کہتا ہوں کہ بھائی اب ہماری مسجد کے اخراجات کے لیے آپ لوگ اپنی جیب میں سے ڈھونڈ کے سڑا ہوا 20 کا نوٹ نہیں نکالنا, کڑک نوٹ پھر رکھیں گے. یہ ہماری نیچر ہے انسان کی. اٹ از دی سائیکی آف دی ہیومن کہ وہ نوٹ بھی دیکھے گا 20 کا, 20 کا یہ نوٹ بھی ہے, 50 کا یہ نوٹ بھی ہے, 2 ہیں. کڑک کون سا ہے؟ کڑک اپنے پاس رکھے گا, جبکہ یہ بھی اس کے پاس رہنا نہیں ہے, یہ بھی چلے جانا ہے. ہم انسان کتنے لالچی ہیں.
ہم جب مسجد میں بھی دے رہے ہوتے ہیں سڑا ہوا نوٹ نکال کے دیتے ہیں. اللہ کے لیے دے رہے ہیں, سڑی ہوئی چیز دینی ہے. جب ہم یہ ہو جاتا ہے ہمارا کہ بھائی ہم کیبل کے لیے گھر میں پیسے دیتے ہیں, اچھا جی وہ ہمارا انٹرنیٹ کا وائی فائی چل رہا ہے اس کے لیے ہم منتھلی ہزاروں روپے دے دیتے ہیں. مسجد آنے کے لیے ایک میں سوچ دیتا ہوا جا رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو لوگ مسجد, کیونکہ مسجد نے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ساری مساجد چھوٹیوں یا بڑی یہ سفید اونٹ کی صورت پہ یہ جنت کی طرف جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا رک جاؤ, جو تمہیں آباد کرتے تھے, آج جمعہ ہے نا, آج لوگ جائیں گے مسجد میں بڑے اچھے کپڑے سینٹ وینٹ لگا کے جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جائیں تو مسجد کو نہ کبھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہ صدقات, نہ خیرات, اس کو ہمیشہ ڈونیشن دیا جائے گا, ہدیہ ہماری طرف سے قبول کر لو ہے مسجد, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کو ڈونیشن عطیہ دیا جاتا ہے ہماری طرف سے. اگر قبول ہو گیا اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر کو آباد کرتا ہے یعنی مسجد کو, اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے میں 70 گنا 70 ٹائمز 70% نہیں 70 ٹائم روپیہ دیا تو 70 روپے, بلکہ جتنے اخلاص سے اللہ حاضر القیاس اس سے بھی زیادہ اللہ تمہیں ریٹرن دے گا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت ہے, تو بھائی آئے نا مساجد کے اندر آپ, وائی ناٹ ہماری مساجد اسلامک سینٹرز کیوں نہیں ہے لائک امریکہ نہیں ہے. ہاں ہمارا حال تو یہ ہے, یہاں ہم امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہیں اور امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے نا لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلامی اسکول دو. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں, میں بریک کے بعد اس میں ایڈ کروں گی جو میرے دماغ میں آ گئی, یہ بات ضرور ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم آج بات کر رہے ہیں سادگی میں شادی کرنا. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ ہے جیسے بہت خوبصورت طریقے سے ہماری عالمہ نے اور ہمیں مفتی صاحب نے بتایا, اینی نے ہم نے ڈسکشن کی. ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ لوگ شوشا میں ہم بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, تو کیا یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کرنا چاہیں تو کر لیں؟ اپنے اس سے بتاتی ہوں, سو مے بی ہی کین ایڈ اپ فردر. میں نا جب میں نے جاب شروع کی تو میرا نا ہمیشہ سے خواب تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ڈاٹر. مجھے اپنے اماں ابا کے لیے بہت کرنا ہے. میں تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی ون ان دا فیملی کہ جس کو نا جب قیامت کا منظر ہو نا تو امی مجھے پک کریں کہ آئی واز بلیسڈ دیٹ شی واز مائی ڈاٹر اینڈ اٹس کمنگ آل فرام مائی ہارٹ. تو یہ بچپن سے بچوں کی کچھ خواہشات ہوتی, تو آئی واز ایکچولی ریزنگ مائی سیلف ود دس ڈریم. اللہ نے بہت دیا الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ اٹس اے ویری ویل کنیکٹڈ فیملی. تو میں اس پہ ایک بات بتاتی ہوں. اب کیا ہوا کہ می اینڈ مائی ہسبینڈ, ان کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, تو جب بھی میں کہیں جاتی تھی تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا. میں آپ کو جینوئن بتا رہی ہوں, میرا دل اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی میں چھپ کے نا واش روم میں روتی تھی. اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ جو میں دوسری دفعہ جا رہی ہوں, اس سے تو میری بہن کے ساتھ میں یہ کر لیتی, یا میں وہ لوگ نہیں جا رہے میں جا رہی ہوں. تو ایوری سنگل ٹائم آئی واز ان پین کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں اور میں بس یہ پین لے کر میں آگے بڑھ رہی تھی. تو ون آف مائی فرینڈ ہو واز بیٹر مچ مور ریلیجیس دین می, اس نے مجھے ایک بات کی جو میرے لیے بہت ریلیف جس نے مجھے دیا. اس نے مجھے بولا کہ علی دیکھو, جو تمہارے دل میں درد ہے نا, جس کے حساب سے تمہیں ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ سب میرے بہن بھائی بھی کریں, یہ بہت پیاری سوچ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سوچ ہے جو کہ انبیاء نے کہا کہ اپنے خاندانوں کا اور اپنے ان لوگوں کا خیال کرو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے اور تم اس طرح دکھتے نہیں ہو نا, تو وہ بھی ناشکر ہے, غلط ہے. یعنی میں اچھے لباس اس لیے نہ پہنوں کیونکہ میرے پاس تو ہے, پر میری بہن, لیٹ سپوز میری بہن, میری کزن, سم ون, آپ کے پاس ہمیشہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ کہیں بہتر ہوں گے اور کوئی آپ سے بہتر ہوں گے. تو شو آف کرنا تو کچھ حد تک آپ کے انٹینٹ میں بھی ہوتا ہے. یعنی میں نے ڈائمنڈ رنگ پہنی اور میں بتا بھی رہی ہوں کہ میں نے ڈائمنڈ رنگ پہنی ہے, اس کو فلانٹ نہ کریں زیادہ. ناؤ اٹس کمنگ ان فلانٹ. تو میرے دل میں نا ایکچولی ریلیو آیا کہ ہاں, کہ یہ نہ شکر میں نہ جائے. آئی ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس ان بٹوین مائی فیملیز لو اینڈ آلسو جو اللہ مجھے نوازے. بہت خوبصورت جی. سو آئی ڈونٹ نو بٹ دیٹ از سمتھنگ وچ از کمنگ فرام مائی ہارٹ. دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ کا جو نکاح ہوا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولیمہ کیا ہے, اس ولیمے میں پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کو بہت حیرت ہوگی. اس ولیمے میں صرف اور صرف کھجور اور گھی کا حلوہ تھا. اچھا جی. اور اگر ہم
کیونکہ اس وقت وہی چیز پرووائڈڈ تھی, وہی دے سکتے تھے, تو وہی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اب جناب زینب کا جب نکاح ہوا ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اس میں تو بکری کا نکاح کیا ہے انہوں نے, بکری کا ولیمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اگر آپ کے پاس ہے, اب آپ ایسا بھی نہ کریں کہ آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی جی بس میں تو مسجد سے بچی کا نکاح کر دوں گا. نہیں. جی ایکچولی تھینک یو فار ایڈنگ اٹ, کیونکہ نا یہ بہت سارے لوگوں کو, جو کہ یقیناً اگر میری سوچ ہے تو میں کوئی دنیا میں اتنی نایاب تو نہیں ہوں, بہت ساری لوگوں کی اسی طرح کے پرابلمز ہیں نا. لیکن اس کے اندر بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے بہت زیادہ اس چیز سے اسراف اگر آپ کرتے ہیں اور اس چیز سے لوگوں میں اور معاشرتی طور پر نقصان ہوتا ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہوگا. بالکل. لیکن اتنا آپ کریں کہ جو آپ کے بچوں کی خواہشات ہیں, اب ایسا بھی نہیں کہ بالکل کوئی تقریب ہی نہ کی جائے اور بچہ یہ سوچے میں تو پتہ نہیں کہاں پیدا ہو گیا, کیا نقصان میں نے کر دیا. بیلنس میں رہ کے اس سے بھی جب آپ اس طرح کی تقاریب کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو, اور خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ امیر تو آپ بلا لیں اور غریبوں کو آپ بالکل آؤٹ کر دیں, چاہے وہ آپ کے خاندان کے ہی کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں اگر میری فلاں بہن آ گئی اور اس نے جو ہے نا اس طرح سے بیہیو کر دیا تو میری دوستوں کے ساتھ پر کیا اثر پڑے گا. ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ایکول نہیں ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو بھی تقریب ہے اس میں آپ نے سب کو ایک ایکوالٹی کے ساتھ چلیں. جی شہریار صاحب دیکھیں, آپ کے پاس ہے تو جتنا ایزی اور اپنے خاندان کو, اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لیول سے, اسی حساب سے آپ خرچہ کرنے کا اجازت ہے. لیکن کسی کے اوپر اپنے مال کی, اپنی مالداری کی, اپنی اس کا روب ڈالنا ہو, جی میں تے بڑا چودھریاں تے میرے پتر دے ویاہ دے ہوتے, دیکھو میں ہیلی کاپٹر سے میں نے نوٹ کروائے ہیں, بٹوائے ہیں یا اچلوائے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. کسی کو اتنا نیچا دکھا دینا کہ لوگ آئیں, بچیاں آئیں. دیکھیں میں بچیوں کے دل سے بڑا ہوتا ہوں, معصوم ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہے. بالکل. اب وہ مزدور ہے اس کا باپ یا وہ کوئی وزیر اعظم ہے. بالکل ٹھیک. بیٹیاں تو کہتی ہیں تیاں تے سانجیاں ہوندیاں ہیں. بالکل. ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جب وہ دیکھتی ہوں گے یار ہمارا باپ تو ایک مزدور آدمی ہے, وہ 40,000 روپے کی جاب کرتا ہے, وہ اس طرح کی شادی تھوڑی کر سکتا ہے ہمارا باپ ہماری, جیسی کہ ہم اپنی یہ اس کزن کی شادی میں آئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. سادگی کے دیکھو کتنے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اخراجات بچتے ہیں. بالکل. جو آج کا سب سے بڑا ہمارا دہلی میں ہے, جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, فائنینشیل اتنا اسلم پایا ہوا ہے. روٹی کھلانا جو ہے, روٹی کھلانا شادی پہ سب سے پہلے جو مہمان آتے ہیں وہ روٹی دیکھتے ہیں, ان کو لہنگے شہنگے کچھ نہیں, ان کو کھانا چاہیے. اچھا. نمبر 2, ہمارے ہاں جو ایک, میں آپ کو صحیح عرض کروں, رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں بہترین, بلکہ فرمایا اے لوگوں بدترین نکاح کی محفل وہ ہے, یعنی ولیمے کی محفل وہ ہے کہ جس میں تم اپنے امیر رشتہ داروں کو تو بلاؤ اور غریب رشتہ داروں کو چھوڑو. یہ بدترین ولیمہ ہے, بدترین کھانا ہے حضور نے فرمایا. جی. اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی, بلا تو لیتے ہیں, ٹریٹمنٹ غلط دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ بھی نہیں اچھے کرتے, ان کو وہ کونے کھانچوں میں بٹھواتے ہیں اور اپنے آگے والوں رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بٹھاتے. ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا, خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سادگی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے, یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اونچا کرتا ہے. بالکل. اس کو مالی طور پر بھی اونچا کرتا ہے, اس کی عزت کے طور پر بھی اس کو اونچا کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک خاص دعا فرمائی تھی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے اور حزن سے. واعوذ بک من عجز والکسل, اے اللہ میں لوگوں کے سامنے عاجز, ذلت, خوالی سے اور سستی سے, کسل مندی سے, اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, اے اللہ میں کنجوسی سے اور بخل سے سوری آج گلا خراب ہو گیا, اے اللہ میں فضول خرچی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور میں یہ پناہ مانگتا ہوں غلبت الدین وقہر الرجال, کہ میں لوگوں کے سامنے قرض لینے میں اور جو ہے نا لوگوں کے ذلت اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ 8 چیزوں سے رسول نے ہمیں فرمایا, اگر ہم یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں
تو واللہ میں آپ کو صحیح عرض کروں ہم جو ہے نا بچ سکتے ہیں بالکل ہر ٹھیک. چیز سے. اچھا دیکھیں اگر آپ کا دل بھی ہے کہ آپ شادی ایک لیوش طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو دونوں فیملیز ہیں ان کو بڑی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ فیملیز میوچول انڈرسٹینڈنگ تو کر لیتی ہیں نہیں, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے, ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا جی ہم مل کے ایک فنکشن کر لیں گے. اب کیا ہوتا ہے وہ لڑکی والوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی والے زیادہ پیسے ڈالیں گے, ہم تھوڑے کم ڈالیں گے, جی ہمارے تو اتنے مہمان نہیں, ہم تو لڑکے والے ہیں. اگر مطلب یہ میں نے دیکھا ہے, تو اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے دونوں مل کے ایک فنکشن کریں, دو کریں, لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر لڑکی والوں کے ساتھ اس طرح چلیں تو کیا ہی بات. اچھا اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سوشل آسپیکٹ سے بھی دیکھیں نا کہ الٹیمیٹلی یہ نا بہت زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے, مطلب ان سینس کہ بہت ساری لڑائیاں جو ہیں, بہت سارے اعتراضات ہوتے بھی شادی کے موقع پر ہی ہیں, اور اس کا ایک میجر ریزن بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا ہم دکھا رہے ہوتے ہیں یا جتنا ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جہاں لڑکی جا رہی ہے اور جہاں اس نے پوری زندگی ایک فیملی اسٹیبلش کرنی ہے, سیٹ اپ دینا ہے, اس کے لیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی دلوں کا بڑا کرنا از ویری امپورٹنٹ. اچھا آج کل تو یہ والی بات بھی ہے نا کہ اب تو ماشاء اللہ لڑکیاں بھی خود مختار ہیں, جابس کر رہی ہیں, اپنے لیے سیونگس کر رہی ہیں, ان کی اپنی بھی خواہشات ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک چیز جو میں ضرور لڑکوں کے فیور میں کہنا چاہوں گی, اور بینگ اے لائف کوچ میں بار بار یہ بات دہراتی ہوں بیکاز مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے آمنہ کہ لڑکیوں نے بھی نا اپنے خیال میں جو پرنسس بنائے ہوئے نا ان سے ان کی بہت امیدیں ہیں. نہیں وہ انسٹاگرام دولہے ڈھونڈ رہی ہیں, انسٹاگرام دولہا ڈھونڈ رہی ہیں, انسٹاگرام دلہن ڈھونڈ رہے ہیں, انسٹاگرام ڈیکور ڈھونڈ رہے ہیں, ہر چیز. تو اس کی وجہ سے نا بہت ڈس اپوائنٹمنٹ لڑکیاں اپنے دل میں لیتی ہیں, کیونکہ اس پورے خاکے میں جو سارے رنگ بھرنے ہیں وہ اسی شہزادے نے بھرنے ہیں جس کا وہ انتظار کر رہی ہیں. ریالٹی میں یہ شہزادے نہیں ہیں, نہیں ہو ہی نہیں سکتے, نہ شہزادیاں ہو سکتی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو لڑکیوں کو سمجھنا ہے, اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ لڑکیوں کے اندر ایز کمپیئر ٹو مین, ان کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیپ ڈاؤن, کیونکہ شاید کبھی وہ بولتی نہیں ہے, سرفیس پہ آتی نہیں ہے, اور وہ اتنے سارے گرجز اور اتنا سارا اسٹریس بن رہا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں نا 50 سال کی عمر تک, تب آپ کے منہ سے صرف ایسے کلمات ہی نکلتے ہیں جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. اٹس آل دا گرجز یو آر کیرنگ آل دا وے اراؤنڈ ان یور لائف. اچھا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ اگر جیسے کا دو فیملیز میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں, لیکن کچھ سراؤنڈنگس کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. ہم وہ جو ایک جملہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, ہم نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ آپ مر جائیں گے نا تو لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, بالکل, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. لوگ آپ کے فیونرل پہ آ کے بھی ڈیمانڈ کریں گے وہاں بیٹھ کے کہ اچھا یہ بوٹی نہیں تھی چاول میں, یہ نہیں تھا, مطلب اس طرح کی باتیں کریں گے, اور دوسرے دن آپ کو بھول بھی جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. بالکل. میں آج تمام ماؤں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہتی ہوں, آپ جو بچی کے پیدائش پر ایک صندوق لے کر اسے بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کی ساس کو, اور پہنونیاں کا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں کہ وہ ساس کے کپڑے بھی جائیں گے تو نندوں کے بھی جائیں گے, اور یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ سالیوں کے کپڑے آئیں گے اور جو امی ہیں دلہن کی ان کے لیے کپڑے آئیں گے. ان میں نہیں, بچی کو آپ تعلیم یافتہ کر دیں, بس اس پہ پیسے لگا دیں. آپ کی بچی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ کل کو جب کبھی نہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے, اس کے قلم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ کر سکے. بالکل, اگر اس پہ پورا برا وقت آتا ہے یا کوئی سچویشن ایسی آتی ہے. اچھا یہ ایک جو پوائنٹ میرا رہ گیا تھا جو اس وقت بریک چلی گئی تھی, جب آپ نے کہا تھا کہ مسجدوں میں آ کے آپ ہدیہ دیں, اس پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, مجھے یاد دلا دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جو میرا سوال تھا ایک جو مجھے کافی دیر سے میں کرنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے, کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت ہے تو آپ آ کے مسجد میں دیں, ہدیہ دیں, لیکن مفتی صاحب کچھ ایسے لوگ بھی گھوم رہے ہیں, میں پلیز گستاخی معاف, کہ وہ نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم مسجدوں سے آئے ہیں, اور وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. نیور نیور نیور, ان کو تو کبھی بھی نہ دیں. اور مسجد میں بھی ہمیں کیا گارنٹی ہے
ہاں گارنٹی تو پھر آپ کسی بھی چیز کی نہیں جی. دے سکتے. ایک تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ آپ مسجد کا جو صدر بنتا ہے نا صحیح, وہ کون ہوتا ہے ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مالدار آدمی, اس کو ہم صدر بناتے ہیں ٹھیک تاکہ ہے. یہ زیادہ مال دے گا. ہاں ہمارا ایک ریڑھی جو کیلے بیچ رہا ہے وہ اسی علاقے کا جی. رہائشی ہے, غریب آدمی ہے لیکن متقی پرہیزگار ہے, ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ حرام نہیں کماتا, وہ کسی کا دل نہیں توڑتا. وائی ناٹ ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دی مسجد؟ ہاں صحیح, Isn't it a question? جی. It's a valid question. میں کہتا ہوں لیکن لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, میری خود مسجد کے کمیٹی والے بھی کبھی کبھی ناراض. خیر آپ اور میں ایک ہی کہنے کا طرح کے, مطلب مجھے لگ یہ رہا ہے ہم ہے, سے بہت جلدی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو دیں اتنا ضرور دیں, کم از کم اپنی ذمہ داری بنا لیں کہ بھئی ہم اتنا اپنی طرف سے ہدیہ مسجد کو پیش کیا کریں گے تاکہ مسجد کے انتظامات چلتے رہیں. باقی جو یہ گلی محلوں میں وہ چل رہی ہوتی نا, ہاں جی یہ دے دو وہ دے دو, جو لوگوں سے کپڑے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارا فلانا 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 ہمارا ویلفیئر ہے. نہیں یار, آپ آج کے دور میں وہ بابا بلے شاہ والی بات یاد آ جاتی ہے مجھے. وہ پوچھا کہ بابا جی کی مولوی چور ہو سکتا ہے, مولوی چور ہو سکتا ہے؟ بابا نے کہا اوے چلے آ, اور چوراں نے داڑیاں رکھ لیتیاں نے. صحیح بات ہے نا, تو آج ہم نے ڈھکوسلا, ہم نے یہ سب روپ دھارے میں ہیں. میں صحیح عرض کروں, میں اس لیے بہت اچھا جبا ماما مان کر رہا ہوں جی, میں کیمرے پہ اچھا لگوں. ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں, ہم نیک بننا نہیں چاہتے, کیونکہ نیک بننا ہے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا جو ہم نہیں چھوڑتے, حرام چھوڑنا پڑے گا جو ہم نہیں چھوڑتے, بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا پڑے گا. مجھے بتائیں, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے نوالا اپنی بیوی کے منہ پہ رکھو. ایسے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی نوالا چھین لیں گے, کھلائیں گے نہیں. کیوں نہیں آج اپنے شوہروں سے محبت, میں محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں. ارے سادگی سے شادی کر لو اور بیوی کو خوش رکھو. جس طرح تم مما سے چھپا کے لا کے جو ہے نا وہ برگر کبھی بیوی کو دے دیتے ہو, لے آیا کرو یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھپا کے پھول لے آیا کرو, ہم وائف کو دو. ڈونٹ ویٹ فار دا ویلنٹائنز ڈے, یہ تو ویسے ہی ہمارے لیے حرام ہے, ہم نہیں کرتے اس کو. لیکن کیا بیوی کو کبھی بھی پھول نہیں دیا جا سکتا؟ ارے آپ کو پتہ ہے کچھ گھروں میں تو بیچاری بیویوں کو چھپا کے لے کے جانا پڑتا ہے کھانا کھلانے, مائنڈ کرتی ہیں ساسیں اور سسر. ایک مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی, میرا ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے, تو ہمارے نانا آ گئے, وہ ایک پختون فیملی تھی, انہوں نے کہا اوے بغیرتا بے شرم, تجھے شرم نہیں آتی ہے, بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا رہا ہے, یہ بے حیائی ہے. اب بتاؤ یہ ان کا ٹریڈیشن ہے نا, اسلام تو نہیں کہتا نا, اسلام تو کہتا ہے محبت, یگانگت, ایک ہی رکاب میں کھاؤ, ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ تاکہ محبت بڑھے. اور یہ والا میں کہتا ہوں, ہم جاتے ہیں پیروں فقیروں کے, بزرگوں کے, علماء کے ہاتھ چومتے ہیں, چومے, میں منع نہیں کرتا, کیا کبھی اتنی ہی محبت اور شدت کے ساتھ کبھی ماں کے ہاتھ چومے؟ چومنے چاہیے جس نے آپ کو اتنی محنت سے, باپ کا اس سے بھی مشکل کام باپ کے ہاتھ چومنا, بہت بالکل نہیں کرتے. باپ دیکھو آج آپ کی شادی ہوئی ہے, کل آپ ماں باپ بنو گے انشاءاللہ, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ابھی پروسیس میں ہو, آپ کو آپ کے بچے ہونے والے ہیں, آپ اس سے پہلے پریکٹس کرو. کیا میری تمام نئے جوڑوں کو ایک بڑی پیاری ایک ریکویسٹ ہے, ہمبل ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنے ماں کو, باپ کو, رسول نے فرمایا علیہ السلام جس نے اپنے والد کے چہرے پہ اس طرح نظر کی, کیونکہ اللہ کی عطا سے رسول جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت ہوگی. ابا کیا کرتے ہو یار, دماغ خراب کیا ہوا ہے, اماں چھٹ دے, تو بڈھی ہو گئی ہے, بہ جا رام نال. یہ سخت گناہ ہے, سخت گناہ ہے. تو جس نے اپنے باپ کے چہرے پہ دیکھا اس طرح کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت نہیں تھی, تو اس کی نظر ہٹنے سے پہلے, اپنے باپ کے چہرے سے نظر ہٹنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو یہ جو شادی کی ہم بات کریں, اگر جو چاہتے بھی ہیں ماں باپ کہ ایک سادگی سے شادی کریں, بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بچے ٹو بی آنیسٹ, میں یہ بات آپ کہہ رہے تھے نا, میں بہت غور سے سن رہی تھی, اور بہت لیسنز ہیں. تھینک یو فار ایڈنگ آل دیز بیوٹیفل تھنگس. یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اللہ از موسٹ فارگیونگ. موقع بس ہیں, بہت بہت موقع ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے ضد باندھ لیتے ہیں, اور وہ یقیناً ضد چاہے وہ ان کے اسپاؤس ٹو بی کی طرف سے آ رہی ہو کہ نہیں یار مجھے تو پسند نہیں آئے گا, اچھا ٹھیک ہے کر لو, بٹ میں تو خوش نہیں ہوں گی. اب اس کی
خوشی کے لیے آپ کے گھر میں جو بھی تھا جیسا بھی تھا آپ نے کر دیا. ہاں آپ اس کو میکسیمائز کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو جیسے یہ بات کر رہی تھیں کہ جو باپ پورا دن جاتا ہے, شام میں اس کا بھائی بھی آ رہا ہے. اور اب جو میں بار بار لڑکیوں کی کوچنگ کی طرف بھی بات کرتی ہوں کہ یہ بہت ساری وزڈم, آپ کا ایک چھوٹا سا اسٹینڈ لینا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے ماں باپ کی حیثیت ہے لیکن میں اس میں ہی خوش ہوں, ٹھیک ہے. یہ گڈز ہیں, یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا. آپ کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے یار ان کو مجھے خوش کرنا ہے, ادروائز میری لائف تو گئی, مطلب میں تو ان کے ساتھ رہنے والی ہوں, تو آئی ہیو ٹو جسٹ ڈو ایوری تھنگ فار دیم ناؤ. بٹ اس میں بہت سارے ایف اینڈ بٹ کے ساتھ بہت سارا کانشیس ایفرٹ ہے. تو اگر تو میں ایسا بچہ ہوں جو کہ میں جینوئنلی اپنی فیملی کا خیال کرتی ہوں اور مجھے محبت ہے اور یہ مجھے پتہ بھی ہے, تو میں یہ ایفرٹ ڈالوں گی. اور اگر میں ایسا بچہ نہیں ہوں اور بچپن سے میں نے یہی رٹ لگا رکھی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تو پھر یہ ماں باپ کی بھی کے لیے بدقسمتی ہے. اچھا, ایک جو نئی چیز شروع ہوئی ہے کہ شیندی کر لی یا شلیمہ, اب اس کو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں ایکسپلین کر دیں کہ شلیمہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. چلیں شیندی کے بعد آپ دوسرے دن چھوٹا سا ڈنر کر کے ولیمہ کر سکتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں اس کے اندر ولیمے کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ ایک دن پہلے ہی شادی اور شادی کے دوسرے نکاح. جی, اب ولیمے میں اگر آپ چاہیں, ویسے تو حکم یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہی ہوگا. جی جی. اچھا, ایک اور چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ نبی, ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ جہیز جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ کو دیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کی جو کفالت کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں, صحیح. اور جتنا بھی جو بھی چیزیں آئی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے, جتنا بھی سامان آیا تھا وہ حضرت علی کے پیسوں سے آیا ہے, ٹھیک ہے جی, حضرت علی کے پیسوں سے آیا ہے وہ جتنا بھی سامان آیا ہے. تو یہ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اتنا جہیز دیا. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں, میں ابھی جب بات ہو رہی تھی تو مجھے وہی بات ذہن میں آ گئی. اللہ, چلیں آپ 2 منٹ لے لیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہے نا, میں نے اپنی ساس کو فون کیا, میں نے کہا امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں گے میں فین لینے کے لیے جا رہی ہوں. میں نے کہا آپ نہیں جائیں, آپ نہیں جائیں, میں پپا کو کہہ دیتی ہوں. اور میں نے پپا سے کہا پپا میرے کمرے میں نا فین نہیں ہے, آپ فین لگوا دیے گا. تو آج میں اس چیز کو فیل کر رہی ہوں کہ ہم لڑکیاں اپنے ماں باپ پہ بہت بوجھ ڈال دیتی ہیں, بہت زیادہ ڈالتی ہیں, جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. ہم نہیں کرتی, اور ہم نہیں کرتے. ہم بے دھیانی میں, ہم اتنی عمر نہیں ہوتی ہم لوگوں کی, تو ہم یہ سوچتے ہیں نہیں یہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کریں گے, ہمارا ایک وہ رہے گا, مطلب ٹیکا رہے گا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن اس میں ایک اچھی بات جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا, ریئلی وانٹ ٹو ایز آل دا گرلز آؤٹ. مجھے لگتا ہے لڑکیاں اس معاملے میں نا خوش نصیب ہوتی ہیں. جو ڈٹیچمنٹ لڑکوں کو ماں باپ کی دنیا کے جانے سے ملتی ہے نا, جب وہ بیچارے, ریگریٹ لڑکوں کو بھی بہت ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے نا دا بیسٹ پارٹ جو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ ہم جب اپنے اماں ابا سے دور ہوتے ہیں نا, شادی کر کے جاتے ہیں, تو یہ جو ایک آپ کے دل میں ان کے لیے محبت تھی اور کہیں گم ہو گئی, وہ اب دوبارہ سے آپ کو موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, آپ دوبارہ سے پکڑ لیتے ہیں, آپ ان کو جھپی دے دیتے ہیں, پیار کر لیتے ہیں, پاؤں دبا دیتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے کرنا مشکل نہیں تھا, لیکن میں اس چیز کو, تو پپا نے کہا ہاں تو کیا ہوا, جہاں اتنا سامان گیا ہے وہاں اور چلا جائے گا, کوئی اتنا ایشو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں نا, جہاں ہم یہ اتنا وہ کرتے ہیں نا کہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ شادی کے 10 سال ہمارے مزے سے زندگی کے گزرے ہیں, اگلے کے اوپر کوئی برڈن نہیں. یقین کریں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ ہم 4 بہنیں اور میری امی ہمارے اتنے کوئی وہ نہیں تھے کہ ہم اتنا کر سکیں. تو جن بہنوں کے سسرالوں میں بہت, جیسے میری ساتھ ہیں پھوپھی ساسیں, سب کو میری امی نے جوڑے دی جی. اور اب میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کیا, لیکن ایک چیز میں چلاک تھی. جیسے میں نے کہا مجھے کوئی مائکرو ویو نہیں چاہیے, مجھے ایسی کوئی چیزیں نہیں چاہیے, میں منع کر دی. میں نے ساری کہا کہ نہیں, اس گھر میں سب کچھ ہے, کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھے دینے کی. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, مجھے بھی یہ بات فیل ہوتی ہے بہت زیادہ کہ میری امی بیچاری رابی سینٹر جا کے پیور شفون کے جوڑے بھی لائیں, جس پہ اس پہ بھی کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیے. میں تو کھلے عام بولتی ہوں, اعتراض کیے کہ اچھا, کیونکہ اسی وقت میری نند کی بھی شادی ہو رہی تھی, تو زیادہ اچھی چیزیں دی جا رہی تھیں. تو بڑی میری امی نے, آپ سوچیں میری امی کو 2 ماموں 2 مامیاں, اب میں سوچتی ہوں میری امی پہ کتنا پریشر پڑا ہوگا. اور
ابھی بھی لڑکیاں یہ کرتی ہیں. آپ یقین کریں کہ ابھی مفتی صاحب ایک میری جاننے والی ہیں, ان کی بیٹی کی شادی, اور میں جانتی ہوں کہ میری ان جاننے والی کے حالات بہت ہی ایسے تھے, بالکل ہی فائنینشیل کرنچ ہے. اینی آپ یقین کریں کہ بیٹی کو بھی پتہ ہے, تو بیٹی نے کہا نہیں میں میک اپ تو وہیں سے کراؤں گی, وہ جو ایک لاہور میں کوئی بڑی میک اپ آرٹسٹ ہے جو اس وقت 2 لاکھ روپے لیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو زیادتی لوگ کر رہے ہیں نا, ڈیزائنر بھی کر رہے ہیں, میک اپ آرٹسٹ بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں زیادتی. سارے بچے بچیاں ایسے نہیں ہیں, سارے نہیں ہیں, لیکن کچھ تو ہیں, کچھ ہیں, زیادہ تر ہیں. ویسے اس کی وجہ کیا ہے, ہم دین سے دور ہیں, دین سے ہم دین سے دور ہیں. اچھا ہمارا یہ پروگرام کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ 1000 2000 50 لاکھ کروڑ, ایک 7 ارب کی آبادی ہے. ایک بات بتاؤں, ٹک ٹاک پہ تو بہت دیکھ رہے ہوں. چلیں آپ اس کی میری طرف سے بلے کلپ بنا کر کے ڈال دیجئے گا. میں ایسے جوڑوں کو, بچوں کو, بچیوں کو بھی جانتا ہوں ابھی بالکل ریسنٹلی, کہ جب ان کا رشتہ ہو گیا, لڑکا لڑکی دونوں نے آپس میں بیٹھ کے, یار ہمارے ماں باپ اتنے ویل آف نہیں ہیں, جی اتنے مالدار نہیں ہیں, صحیح, تو ہم لوگ وہی سمپل ایک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, شیئرنگ کر لیں گے, تم کتنے لوگوں کو بلاؤ گے, ہم کتنے لوگوں کو بلائیں گے. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایکسٹرا فالتو لوگوں بلائے نہیں, مڈل کلاس گنتی کے لوگ بلائے, 100 50 150 لوگوں کو بلایا, شادیاں سمپل طریقے سے مسجد میں نکاح کیا, اور مسجد کے قریب ایک جگہ پر وہ انہوں نے جو مہمان آئے تھے ان کو کھانا کھلایا. اللہ اللہ خیر, 9:30 بجے رخصتی پوری, بالکل ٹھیک, بالکل سب اپنے اپنے گھر 10 بجے موجود تھے. ایسا ہی دن میں شادی کی, عصر میں نکاح, مغرب بعد کھانا, عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی تو رخصتی کر دی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. پلیز میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے لڑکیوں سے خاص طور پہ, اور لڑکوں سے بھی, اور فیملی سے بھی, کسی کی دیکھا داکھی میں, ریس خوری میں نہ پڑیں. جو آپ کے پاس ہے اسی میں آپ کرنے کی کوشش کریں. لوگ ہداروں پہ آ جاتے ہیں کہ ہم گھر شادی اچھی کر دیں, تو یہ اپنے ماں باپ پہ پریشر نہ ڈالیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. بہت زبردست ٹاپک پہ ہم بات کریں, اور میرے گیسٹ جو ہیں اس کو بہت اچھا سے بتا بھی رہے ہیں کہ اسلام میں بھی ہمیں سادگی سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا, اب ایک نیا ٹرینڈ بھی شروع ہوا ہے, چلیں سادگی کی شادی تو ہو رہی ہے, جانا چاہیے مکہ میں جا کے آپ نکاح کریں, لیکن یہ نا مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ ٹی وی آرٹسٹ اور انہوں نے بھی نا ایک ٹرینڈ بڑا بنا دیا. پہلا ایک خاتون ہے, ان کی شادی ہوئی, پہلا دن آیا کہ بڑی سادگی کی شادی, اس سادگی کی شادی کے فالو اپ کے 7 فنکشن تھے بعد میں. تو یہ بھی تو بچے دیکھ کے, بچیاں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. یہ جو ہم نے ٹرینڈ بنا لیا نا, الحمدللہ 1995 میں میرا جو نکاح ہوا تھا نا, نہیں میرا نکاح ہوا تھا 1994 میں, گھر جانا ہے آپ نے, مکے میں ہوا تھا. بھول گئے آپ اپنا نکاح. میں بتاتا ہوں, نہیں 95 میں میری رخصتی ہوئی, میری نہیں, میری بیگم کی رخصتی ہوئی تھی. چلیں اچھا, آپ نے مان لیا کہ آپ کی رخصتی ہوئی. 16 جولائی 1995, جولائی آ رہا ہے, 30 سال ہو رہے ہیں شادی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ میاں اور آپ کو ایسی اینیورسری. تو ہم نے اپنے وکیلوں کو بھیجا ایک بزرگ کے پاس, بھئی آپ مکے میں جاؤ گے, کعبے کے سامنے بیٹھ کے ہمارا نکاح پڑھوا دینا. اچھا, وہ میرا وہاں ہوا الحمدللہ. بٹ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ ٹرینڈ شو آف کا ٹرینڈ بن رہا ہے. جی پورا جی 30 لوگوں کی ٹکٹس, اور یہ وہ جی ہم مدینے میں سبز گنبد کے سامنے. میں نے پڑھائے ہیں 2 نکاح وہاں پر. ماشاءاللہ. جی فیصل آباد سے فیملی آئی ہوئی تھی, جی مفتی صاحب تسی ساڑھے بچیاں دا نکاح تھے, پڑوسی آئے ہیں, لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی, 30 50 لوگوں کا سارا خرچہ لڑکے لڑکی والوں نے برداشت کیا. یار یہ اسلام, یہ غلط ہے, یہ نہیں. آپ اپنے محلے کی مسجد میں کر دیتے نا, وہ زیادہ بہتر تھا. اور یہ پیسے آپ کتنی خاندان میں آپ کی بچیاں ہوں گی, جی آپ ان کے گھر میں دے دیتے. میں تو کہتی ہوں ہر چیز کو منیمل کر دینا چاہیے, فوٹو شوٹ کو ختم کر دینا چاہیے. کہاں گئی ہماری البمیں, ہم دیکھ بھی نہیں رہے ان کو پلٹ کے, دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ کہاں پڑی ہے. ابھی کیا ہو گیا, ویڈیوگرافی الگ ہوگی, پھر اس میں بھائی آپ لوگ ایڈ آن اتنی چیزیں کریں, قوالی نائٹ ہوگی, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, تو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور آپ دنیا میں یہ چیزیں لے کے لوگوں کو جیلس کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. جیلسی فیکٹر زیادہ آ گیا ہے لوگوں میں, نظر بہت بری لگنے لگ گئی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری زمانے میں
اور یہ آخری ہی زمانہ ہے جس وقت ہم موجود ہیں، تقریباً جو جی، علامات تھیں وہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اب وہ بالکل آخر کی جو علامات کبریٰ ہیں وہ ظاہر ہونا باقی ہیں. تو اس میں جو زیادہ تر موت ہوگی، انتقال ہوگا، وہ کس وجہ سے ہوگا؟ نظر بد کی وجہ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا تو اس وقت کیوں نہیں ہوا انتقال؟ نظر تو حق تھی. یہ جو پرانا زمانہ تھا اس میں کیوں نہیں ہوئی اموات؟ تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ پہلے کے لوگ اتنا دکھاوا نہیں کرتے تھے. آج تو آپ نے ذرا سا کوئی کام کر لیا ہے تو پہلے تو آپ اپلوڈ کریں گے ایف بی پر، انسٹا پر، ساری چیزیں آپ بتائیں گے. اور اسپیشلی آپ بار بار اسٹیٹس اپنا چیک کریں گے کہ فلانی نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک نئی بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، تو ہم شادیوں سے ہٹ کے میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو کوئی پریزنٹس مل رہے نا، جیسے کسی کو رولیکس کسی نے دے دی یا کچھ دے دیا. بھائی آپ کس کو دکھا کہ کون آپ کی رولیکس میں انٹرسٹڈ ہے؟ مطلب آپ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں نا. انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں اصل میں، پتہ ان کو یہ زیادہ تر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے، وہ کیا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ہے انٹرسٹ دوسروں سے. یہ فطرت بھی ہے نا، یہ نیچرل. اور اس کی وجہ سے ہم سب جو ہے نا وہ بہت، اگر میں سوسائٹی میں بھی بات کروں نا، جو ہر بندہ انگزائٹی، اسٹریس. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیا لائف کوچز اور یہ ساری تھیراپیز اتنی عام نہیں تھی نا. اس وقت بھی تو لوگوں کو اسٹریس ہوتا تھا، اس وقت بھی کوئی کوپنگ میکینزم ہوتا تھا. اب کیوں اس کے تھراپسٹ، اب میں ایز این تھراپسٹ رہتے لوگوں سے جب ان کی آپ بات سنیں تو وہ وہی باتیں جو شاید انہوں نے اپنے گھر میں کہنی تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا، تو ناؤ دے ہائر somebody for this services. پہلے بھی اسٹریسز ہوتے تھے، لیکن اب جو یہ اتنا شدید معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ، ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے. ایک میں نے بہت، میرا ایک کلیگ ہے، اس نے بہت اچھا اسٹیٹس لگایا اور میں بہت ہنسی پڑ گیا، مجھے اسپیشلی لگا کہ کتنا ریئل ہے. اس نے کہا کہ اگر انسٹاگرام کھولو تو لائف کی انسیکیورٹی، اور اگر لنکڈ ان کھولو تو آپ کو اپنی جاب کی انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. بالکل، کیونکہ آپ کو اتنی ساری نیوز مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار ہم کہاں پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں نکل گئی. تو رولیکس ہو یا کوئی نئی گاڑی ہو یا نئے گھر میں کوئی نیا فرنیچر ہو، آپ کو ہمیشہ آڈینس تو مل جائے گی، بٹ نیور دی لیس اب اٹ آلسو ڈیپینڈس آپ اپنی کتنا خوشی میں لگا رہے ہیں، کتنا ایگزیکٹلی کہ کس نے اسٹیٹس چیک کیا. دیٹ آلسو. اور پھر اگر دیکھا جائے نا تو اس بیچاری نے اگر چیک نہیں کیا یا بیچارے نے چیک نہیں کیا تو اس کی تکلیف بھی آپ ہی کے دل میں کہ اب تک کیوں نہیں کیا، 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں. ایک چیز اس میں ایک اور ایڈ آن کر دیتی ہوں کہ ہمیں لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں کہ کوئی مکہ کوئی جا رہا ہے. خواہشات اگر آپ افورڈیبلٹی ہے تو خواہشات پہ تو کوئی زور نہیں ہے نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں. خواہش بھی تو اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا تو 2-4 آدمی جا کے وہاں پر نکاح کر کے آ جاتے، جیسے لوگوں کو بادشاہی موسم میں نکاح کرنے کا شوق ہے، وہاں پہ جا کے کر لیا. لیکن یہ کرنا کہ جی میں دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ فلانے صحابی نظر آ رہے ہیں، دیکھیں کتنی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، اس کا وزن اٹھا رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے. انہوں نے فرمایا صبر کر جا، بدگمانی نہ کر. اگر تو یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، جنت کے راستے پر ہے. اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرے، جنت کے راستے پر ہے. اس لیے محنت کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو جنت کے راستے پر ہے. ہاں اگر اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں خوب مال کما کے اپنے اس مال پہ فخر کر کے لوگوں پہ برتری ثابت کروں گا، پھر یہ شیطان کے اور جہنم کے راستے پر ہے. بالکل 3 راستے حقیقت کے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ویل آف ہو جائیں کہ ہمارا ہاتھ نیچے والا نہ ہو، بلکہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہو. یہ ہماری آج سوچ نہیں ہے. دوسری بات یہ، ہم بہت، میں دیکھیں میں ایک معاشرے کا اہم بلکہ ایک عام بندہ ہوں، میں عام پبلک سے بہت میرا انٹریکشن ہوتا ہے. آج 6 مہینے کے بعد طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ لڑکیوں کو جب ساسیں کہتی ہیں تو لائی کیا تھی، تیرے باپ نے تو بستر دیکھا 1.5 لاکھ والا تو تیرے کو فرنیچر دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پاس پلنگ نہیں تھا سونے کے لیے، چارپائی نہیں تھی جو تم نے اس کی شادی کر کے اس کے ماں باپ کو، بچی کے ماں باپ کو مجبور کیا کہ جو تمہارے نکم میں نکھٹو بیٹے کو جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو چارپائی دے دیتا. صحیح بات، آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. بالکل. یہاں سے ایک بات اور پتا چلی جو ہم ہر وقت رہتے نا، وہ جی جوائنٹ فیملی میں ہماری بہو تو ہمارے بیٹے کو لے کے بھاگ گئی. یہ کیا بات ہے؟ یہ غلط بات ہے. بیٹی کبھی لے کے نہیں بھاگتی، وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں. لیکن کوئی کہے کہ جی اسلام صرف جوائنٹ فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، نہیں،
اس کی اگر مخالفت نہیں کرتا تو اس کو اتنا اوپنلی سپورٹ نہیں کرتا. جہاں فتنہ ہو, قرآن کی 2 آیتیں, الفتنۃ اکبر من القتل, الفتنۃ اشداء من القتل. فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے, فتنہ قتل سے شدید جرم ہے. اب جہاں فتنہ ہو, اب ساس بہو کی نہیں بن رہی, then you have to take some way نا, جی کچھ تو لینا پڑے گا نا. روز کی چک چک اور اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسرا کر دے, لیکن بیوی کو بھی تو بندے کی بچی بننا چاہیے نا. بس یہ دونوں وہ بھی تو کرے نا, کہ جیسے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی, اگر میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں گی تو میرا شوہر کو اسپیس ملے گا, وہ کام کر کے لائے گا تو میرے بچوں کو بھی مجھے بھی کھلائے گا نا اپنے ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا, مجھے کون دیکھے گا. تو اس طرح وائس ورسا تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. وہ کہے جی میرے ماں باپ میں چھوڑ کر آئی ہوں تو آپ دونوں کی صورت میں مجھے ماں باپ مل گئے, میں جیسے ان کی خدمت کرتی تھی آپ کی خدمت کروں گی, اس سے شوہر بھی خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا. اور یہ دیکھیں آج کل تو یہ ہو گیا ہے کافی حد تک کہ لوگوں نے جہیز لینا بند کر دیا. الحمدللہ کہ لوگ اتنا شعور آ گیا کہ فیملیز کہہ دیتی ہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب یہ ایک اور چیز جو آپ نے کہا, یہ روٹی پہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چلیں ہم نے اگر 2 فیملیز کر رہی ہیں, ون ڈش کا ٹائم آیا, پنجاب میں آیا, لوگ کیا کرتے تھے, پہلے گھر سے روٹی کھلاتے تھے پھر جی وینیو پہ جاتے تھے. اب یہ لوگوں کی بھی غلطی ہے نا, جب ایک اعلان ہو گیا ہے, آپ کو گورنمنٹ نے ہی کہہ دیا ہے تو پھر آپ اس کو ہی فالو کریں. آپ نے ضرور آؤٹ آف کنٹرول ہونا. مجھے لگتا ہے اس میں تو نا لوگوں کو جنرلی جو سمجھدار, جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہو نا کہ یار میں تو تھوڑا سا اپنے اس ہمیشہ کے ٹائم سے سمجھدار تھی, تو میں ابھی اس کو لفظ یوز کروں گی سمجھدار, تو اس میں سمجھدار لوگ نا, میں چلاک کہتی ہوں, میں نے تھوڑا پولائٹ یوز کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں آپ کو نا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ڈھیٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی سرفیس لیول پر چاہے گورنمنٹ کی سپورٹ ہو یا کوئی سسٹم ہے کہ یار جلدی شادی کرنی ہے کیونکہ ٹائم ختم ہے, ہاں بالکل, تو جہاں پہ یہ چھوٹ مل رہی ہے نا وہاں تو انسان کو لے لینی چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی بھی نیا اف اینڈ بٹ کے یار دوست کہتے ہیں, آپ کے دوست ہیں بہت معذرت, لیکن کچھ دوست آپ کو ہر وقت کہتے ہیں یار آپ نے ہمیں ٹریٹ نہیں دی, یار زینڈرز نہیں کھلایا, یار یہاں نہیں لے کے گئے. مجھے میرے ایک فرینڈ نے بتایا, ہی از آلسو عالم, اور وہ اکثر مجھے نا ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ میں آئی فیل ویری بلیسڈ بینگ سراؤنڈیڈ بائی گڈ پیپل. تو وہ مجھے بولتا ہے پتہ ہے نہیں, جو میرے پیچھے لوگ لگے رہتے تھے کہ یار ہمیں ٹریٹ نہیں دی, اس نے کہا پتہ ہے نہیں, جو آپ کو زبردستی کا کھانا ہوتا ہے نا, یہ کھانا حلال نہیں ہوتا, تو ڈو یو نو دیٹ. تو میں نے بولا کہ کیا بات کر رہے ہو یار, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو سارے فرینڈز ہی ہیں. کہتے ہیں یہی تو وزڈم ہے, تم ان کو یہ بات سمجھا دینا کہ اگر آپ جب میرا دل ہوگا تو میں آپ کی دعوت کروں گی, لیکن اگر آپ نے مجھ پہ زور زبردستی ڈال کے زبردستی کا کھانا کھایا تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی جی تمہارا انکریمنٹ ہو گیا, تمہیں وہ زیادہ مل گیا, اور جی ٹریٹ تو بنتی ہے. لیکن ایک فنی بات میں بالکل یہی ایک فنی بات میں ضرور ایڈ کروں گی, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بس کہتے ہیں ہم ہی کھلاتے رہے, وہ اگلے کو کہتے ہیں تم ہی کھلاتے رہو, بس ہم کچھ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اور ایک ٹائم پہ آ کے اچھا اب یہ نا کہ اگین میں نے اس بات کو پوری شادی کے اسپیکٹ سے بہت چھوٹا یہ ٹریٹ کے حوالے سے سم اپ کیا کہ الٹیمیٹلی آپ کے کانوں میں ایسی آوازیں آئیں گی, لیکن اب کھانا بھی ہے تو XYZ ریسٹورینٹ میں ہی کھانا ہے, گھر پہ نہیں کھانا. یہ بھی بات ہے, ٹھیک ہے, مجھے گھر پہ یار گھر پہ کیا بلا رہی ہو, اچھا ہاں پیسے بچا رہی ہو, آپ کو اور اتنا پریشرائز کریں گے. تو جہاں چھوٹ مل رہی ہے نا وہاں چھوٹ لیں بھائی. برائڈل شاور بھی کریں گے, سب کچھ ہوگا, ڈھولکیاں, پریکٹسز. اچھا پریکٹسز کا بھی ایک پریشر ہے, جب آپ پریکٹسز پہ ریہرسلز ہو رہی ہیں تو ریہرسلز میں ٹینشن ہے, آج کیا پکانا ہے, آج کیا کرنا ہے, آج یہ کھانا رکھنا ہے, آج یہ رکھنا ہے. مطلب ہر چیز میں ہم اتنے ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جا کے اس کا خون نچوڑ لو. ان کے بچے کی شادی ہے, ان کے بچے کی شادی ہے, باہر سے آئے ہوئے, ان کی الگ لوازمات, ان کا ایک الگ ڈرائیور گاڑی ہوگا جی, انہوں نے شاپنگوں پہ بھی جانا ہے, مہندی والی کو بھی بلانا ہے, سب کو مہندی بھی لگوانی ہے, اس کے بھی پیسے دینے. مطلب بڑھاتے جاتے. میں یہاں ایک ضرور بات مینشن کروں گی, ایک ہماری نیبرہڈ کی ایکٹریس ہیں سوناکشی سنہا, ان کی اگر آپ شادی کا پورا دیکھیں تو انہوں نے اپنی والدہ کا جوڑا پہنا, ایک فنکشن کیا, بہت کم لوگ بلائے, اور میں نے وہ پورا انٹرویو ان کا سنا. انہوں نے کہا میں نے میک اپ بھی اپنے ایک نارمل میک اپ آرٹسٹ سے کرایا, اور میں نے اپنی ماں کا جوڑا پہنا اور زیور بھی اپنی ماں کا پہنا, اور میں نے شادی کر لی. یہ اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, ہماری بھی انڈسٹری کے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ ایک سادگی کی شادی کریں, ایگزامپل سیٹ کریں. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میری ایک کمپنی ہے اس کو آپ پروموٹ کر دیں تو اتنی بڑی شادی دکھائیں, تو وہ کمپنی جا کے
ایک عام بندے کو تو سپورٹ نہیں کرے گی, وہ آپ کو کریے کیونکہ آپ کے بہت فالوورز ہیں. تو آپ کی تو شادی اچھی ہو گئی, آپ نے تو شو شاہ کر لی کہ جی مجھے تو ایک پی آر والے نے بولا اور میں نے شادی کر لی. اب اسی پی آر والے کے پاس جب ایک عام بندہ جائے گا, وہ پی آر والا بندہ کبھی بھی اس کو وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا. وہ تو آپ کے تھرو کرا ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ ان کی پروموشن ہو جائے اور لوگ ان کو اپروچ کریں, لیکن کیا وہ اس لیول کی شادی ان کو کر کے دیں گے؟ تو آپ ایگزامپلز بنیں کہ آپ ایسی شادیاں نہ پروموٹ کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم جو بات کر رہے ہیں شادی سادگی سے, اور بڑا اچھا بیان کیا ہمارے اسکالرز نے بھی, اینی بھی ہمیں اتنا اچھا بتا رہی ہے کہ بھئی کیا ہماری ایک لائف کوچ کو بھی یہ چیزیں آئی ایم شیور روزمرہ کی زندگی میں دیکھنی پڑتی کہ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ میری بچی کی شادی ہے, میں کیسے کر پاؤں گا. تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے تھرو تھیراپیز؟ اچھا, اس مائنڈ سیٹ کو اوبویسلی تھیراپیز آر آل اباؤٹ کمیونیکیشن نا. تو آپ جتنے بات کرتے ہیں, ابھی ہم اس ماحول میں جب بات کر رہے ہیں تو اپنی بہت ساری وریز سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس زون میں آ رہے ہیں نا, تو باتوں میں اتنی ہی طاقت ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے بات کریں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں پہ اس کا اثر تو آئے گا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا, جو ابھی آپ شادیوں کی بات کر رہی تھی, تو جو میرے پاس مدرز آتی ہیں یا ایون جو لڑکیاں ہیں جن کی خواہشات پہ جس میں میں کام کرنے کی, کیونکہ مجھے ایز این وومن بھی یہ بات فیل ہوتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ وہ کس کے لیے یہ اور مزید یہ سب سے بڑی زیادتی اب اپنے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان کی اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی نا, ہم نے ایک پلان کیا ہوا ہے وہ اس حساب سے نہیں چلے گا, تو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہم ہی دیکھیں گے. بالکل. اور ہمیں سمجھانا بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ خواب ہیں جو ٹوٹ گئے, جو کبھی سامنے تھے بھی نہیں تھے. تو پھر ہمیں یہ سمجھانا بھی نہیں آتا کہ ہم تکلیف میں کیوں ہیں. اور جب ہم بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں, ایسا ہے تو چلتا ہے زندگی ہے. لوگ اتنے سرفیس لیول پہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں اور آپ مزید پریشان ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ابھی آپ نے ایز این کوچ بات کی, تو ڈیفینیٹلی ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں. اچھا, جب آپ لوگ بات کر رہے تھے نا, تو میں ایک بات اس پلیٹ فارم سے بولنا چاہ رہی تھی کہ اسی طرح کی سافٹ ڈسکشنز نا ہمیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے نا, وہاں ہمیں یہ ڈالنی چاہیے. میں نے اکثر کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے نا جس میں دو لوگوں کی دو مختلف رائے ہوتی ہیں, اس میں مائی ہسبینڈ از دا فرسٹ ون ہو سیز, یعنی ایسی کوئی بات نہیں کرنا کہ لوگ آپس میں بھڑ جائیں. ہی از آلویز دا ون, ہی از دا ون ہو وانٹس ٹو کیپ پیپل کلوز, ہی از اے ویری نائس پرسن. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات, کوئی ایسا سوال نہیں کر دو کہ دو لوگوں کے دو مختلف خیالات ہوں اور وہاں پہ دوستوں میں لڑائی ہو جائے. یار لیکن اگر ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے تو یہ ساری اپارچونیٹی بھی مس ہو جائے گی نا. ایک بات ہے, ایک مطلب ایک جسٹ ایک تھاٹ ہے. تو فرام یور پلیٹ فارم مائی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم دوستوں میں اتنا وقت گزارتے ہیں, چائے پانی, راتوں کی بیٹھک, کتنا کچھ ہوتا ہے, اور ہر محفل پاک ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہ محفل کا سوال جواب بھی نہیں ہے, تو اسی نیت سے کوئی ایک بات چھیڑ دے, اور پھر دوست ہی ہیں, مان بھی جائیں گے, گلے لگا لیں گے تو مان بھی جائیں گے. اس میں ایک اور چیزیں آپ دونوں بہتر بتا سکتے ہیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ وہ چیز بولیں جو اس کا آپ کو پتہ ہو, آپ غلط انفارمیشن بھی نہیں دے سکتے. اسلام ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے جس میں آپ کو علماء ہی اس پہ بہتر, یا جن کو نالج ہو, جنہوں نے پڑھا ہو, ان کو سمجھو, وہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ان سے معلوم کرو جن کے پاس علم ہے. جی جی, جیسے میں آپ سے کب سے بریک میں کتنی چیزیں پوچھ چکی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور جس کو معلوم ہو کہ اس نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اور میں نے صحیح پڑھا ہوا ہے, اوتھینٹک ہے, جب تک میں اوتھینٹک نہ ہوں مجھے آگے جواب نہیں. میں اوتھینٹک نہیں ہوں, مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے, میں کہہ دوں سوری ابھی میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ یار مجھے نہیں معلوم, یہ آدھا علم ہے جی, اور فرمایا سوال کرنا آدھا علم ہے. ہمارے یہاں سوال کرنا آج جرم بنا دیا گیا, اور خاص طور پہ ہم وہ سوالات تو کرتے نہیں جن سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. ہم فضول سوال کرتے ہیں, یار میں اے آئی استعمال کروں نہ کروں, یار ذرا اس سے قبر میں کیا فائدہ ہونا ہے مجھے یہ پتا ہے نا. میں چیٹ جی پی ٹی لوں نہ لوں, بھائی ایک نالج ہے, ایک علم ہے, آپ اس کو کرو, کس نے منع کیا ہے. بٹ یو مسٹ نو کہ ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قبر دو چیزوں سے روشن ہوگی. نمبر 1 نماز, نمبر 2 قرآن کی تلاوت. یہ تمہاری قبر میں سب سے زیادہ ہیلپ فل دو چیزیں ہیں.
بٹ نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. آج میں نے ایک رسم قائم کی ہے آج سے 1 سال پہلے. میری بیٹی, لوگ بول رہے ہیں او جی شہریار بھائی قرآن کدھر ہے, قرآن کدھر ہے. میں کیوں, او جی بیٹی کو قرآن کے سائے میں روانہ نہیں کرنا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں جی, میں نے بیٹی کے سینے میں اتنا قرآن ڈال دیا ہے, اب اس کو قرآن کے سائے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہو گیا کہ ہم قرآن کو کیا بنا لیا ہم نے, بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے, یا جھگڑے ہو جائیں لاؤ جی قرآن لاؤ میں اس کے اوپر حلف اٹھاتا ہوں. جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں. قرآن یہ اس کام کے لیے رہ گیا. صحیح. بھائی کچھ خدا کا خوف کریں, وہ چیز سیکھیں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت میں ایک کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی اینڈ اس پہ ہی ہمیں کرنا ہے کہ اگر اپنی بچوں کو ہم یہ تو چلیں بہت شادیاں اور یہ فنکشنز اور یہ دکھائیں, جیسے میں نے کہا برائڈل شاور بھی ہو رہا ہے, قوالی بھی ہو رہی ہے, بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے. یہ بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو انہی پیسوں کی کوئی سالڈ چیزیں دے دیں. جی بالکل. اپنے بچوں کیا کو وہ شوشہ میں تو نہیں آئے گا؟ قیامت کے دن یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے اس پر کام کرنا ہے. کیا حدیث ہے؟ قیامت کے دن اولادیں اللہ تعالیٰ سے باپ کے بارے میں شکایت کریں گی. ہیں حدیث ہے. اور وہ کہیں گی کہ یا اللہ ہمارے باپ نے ہمیں نادار چھوڑا تھا, یعنی مفلس چھوڑا تھا, ان دس سینس کہ اس کے پاس پیسہ تھا لیکن اس کے پرووائڈڈ اس کے پاس پیسہ ہو. دیکھیں اس کے پاس جی اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ نہیں کرتا, تعلیم یافتہ کر دے, وہ اس کو اس قابل بنا دے کہ اس کے جانے کے بعد بھی بچہ اپنا گزارا اچھے سے کر سکے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا دین نے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مکلف نہیں کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا, حکم پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ کو تیز بھوک لگی ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھی جائے. جی کیوں؟ تاکہ آپ سکون سے پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نفس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنا کر جائیں, لوگوں کے اس میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کی ضرورت اس بات کی ہے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں اس کے لیے پلاٹ خرید کر ڈال دوں اور وہ قسمہ پرسی میں نے آج میں آپ کو بتاؤں اپنے محلے کی ایک گھر ہے, بھائی اس کے باہر ہیں, ابا اس کے باہر ہیں, سعودیہ میں کما رہے ہیں, لیکن ان کا فرش بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے, زمینیں خرید رہے ہیں. اب ابا نے جو ہے وہ فلانے بھائی کے لیے زمین لے لی ہے, اب فلاں بھائی کے لیے. نہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو پیسہ آپ جو سیونگ کے نام پہ آپ جوڑ کے رکھ رہے ہیں, اگر آپ کے بچے کی غذا آپ دیکھیں, اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. روزے کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا, مطلب جب تک, لیکن اللہ کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ جو حاملہ عورت ہے, جو پریگننٹ عورت ہے. کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ دودھ پلانے والی عورت کو چھوڑنے کی اجازت کیوں ہے؟ تاکہ اس کی صحت پر اثر نہ پڑے. آپ دیکھیں غریب بچے کے چہرے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ غریب بچہ ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کی غذا ہی نہیں, اس کی غذا پوری نہیں کرتے ہیں آپ, کیونکہ آپ اس معاملے میں رہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد مجھے میرے بچے کی شادی کرنی ہے اور آپ بیسیاں ڈالتے ہیں. یا آپ اس نہیں پڑھیں ان چکروں میں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے یہ کہہ دیں نا سب, کل کا یہ کہہ دیں, یہ سیریسلی آن ایئر جانا چاہیے. کل کا وعدہ جو ہے نا وہ خدا کا ہے. آپ دیکھیں چڑیا پورے مہینے کا روزگار اپنے گھر نہیں لے کر آتی ہے. ہم پتہ نہیں کب سے بچیوں کے لیے جہیز جمع کرنے لگ جاتے ہیں. پھر نہ کریں. آپ کی بچی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی بچی کا صحت مند ہونا ضروری ہے, اسکلڈ ہونا. یار میں ٹیکسٹائلز میں ہوں نا, میں کل فلور پہ گئی, لوگوں سے ایسے ہی پوچھا آپ کی کیا تعلیم ہے, کیا تعلیم ہے. ورکرز ہوتے ہیں, میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایچ آر کو دیکھ رہی ہوں. سیریسلی میں نے 4 لوگوں سے بات کی, ایک میٹرک تھا, ٹھیک ہے, ایک مڈل پاس تھا, اور لڑکے تھے چاروں. اور مجھے نا میرا دل مطلب غصہ ہوتا ہے کہ یار مطلب کتنی دنیا میں جتنی اکنامیکل کرائسز آ رہے ہیں اور اب صرف اسکل بیسڈ ہی جابز ہیں اور صرف پڑھنے لکھنے کے بعد ہی جابز ہیں, ویسے ہی جاب کے اتنے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دروازہ کھولیں اور لوگوں کو ہائر کرنے لگیں تو آپ کو کوئی سمجھ کا بندہ بھی نہیں ملتا. بالکل بالکل. تو یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو تعلیم نہیں لے رہے ہیں, یہ فیوچر میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. اچھا, میری ہمیشہ سے یہ اپروچ رہی کہ مجھے بہت لوگوں نے ٹوکا بھی اس بات پہ, مفتی صاحب آپ کو ایڈ کروں گی اس بات میں, کہ مجھے لوگوں نے ٹوکا کہ تم نا بس یہی بولتی رہتی ہو کہ یہ میں پڑھائی پہ لگا دوں گی, یہ کر دوں گی, یہ کر دوں گی, کچھ آگے کا بھی سوچو.
لیکن میری اپروچ یہی ہے کہ پہلے میرے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں ایک تو کسی کے کام آئیں اور ایک میرے بچوں کی پڑھائیوں پہ کام. بہت اچھی سوچ ہے. میری بیٹیاں پڑھ جائیں گی, وہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. شادیاں خود ہی ہو جائیں گی. عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت وفات آیا تو ان کے وزیر نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی ہے قرآن کی, دین کی اور دنیا کی. اب یہ ان کی صلاحیتوں پر ہے کہ یہ ان تعلیم اور علوم اور فنون ہنر جو بھی ان کے پاس ہے, اب یہ اپنے ہنر سے اپنا خود لائیولیہوڈ ارن کریں, پھر اس کے حلال کمائیں, حرام سے بچیں, دنیا اور آخرت کو اپنی سنواریں. غریب سادگی کی شادی کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر ہم اس کو بتا دیں کہ اسلام میں کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں, کہ اس طرح ہم شادی کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور ہمارے معاشرے میں بھی ایک ایگزامپل بنے. پہلی تو بات یہ کہ اسلام سے محبت تو کریں ہم. جن نے لائی گلی دینا دور چلی, جس نے باتوں پہ لگا مجھے ہاں جی آ جائیں, ہم لگے ہوئے ہیں سب اس چکروں میں کہ بس کسی طرح ماڈرن ہو جائیں. آپ جب پنجابی کی کرتے ہیں نا یہ محاورے بولتے ہیں, مجھے اپنی امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے یاد آ جاتی ہیں. ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آج دیکھیں آپ ذرا ویسٹ کی طرف جی کتنی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں صرف 27 سیکنڈز میں جسٹ ان 27 سیکنڈز آئی بیکیم مسلم. کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبۃ اللہ شریف کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, 30 پاروں کا قرآن پڑھ رہا ہے, اس نے ایک مسٹیک کی تو بہرحال پیچھے سے اس کے 50 آدمیوں نے اس کو لقمہ دے دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ امام ہے. وہ کہتا ہمارا تو پادری کو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہم تو کنفیشن باکس میں جا کے چندہ ڈالتے ہیں اور ہم اپنے گناہ معاف کراتے ہیں. نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے ادھر پادری کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. یہاں امام کھڑا تھا, کعبے کے اندر کھڑا تھا, لیکن اسے غلطی کی, انہوں نے فوراً اس کو ٹوک دیا. کہتا ہے اس اسلام کی حقانیت نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ, کیونکہ وہ کہتا ہے یار یہ اتھارٹی سپریم اتھارٹی اللہ کی ہے. ہم مسلمان ہو جائیں, اللہ اس کے رسول کی ماننے والے ہو جائیں, تو انشاءاللہ شادیاں بھی سادگی سے ہو جائیں گی. سادگی سے شادی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جتنا کم خرچہ ہوگا شادی اتنی اچھی ہو سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو ہے وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ کی جتنی حیثیت ہے نا, یہ میں بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی ہوں, اس میں نہ رہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آئی تھنک بہت ہی زبردست کنسٹرکٹیو ہم نے بات کی اور آئی ایم شیور ہماری کچھ باتیں کسی کو کلک کر جائیں, پسند آ جائیں اور شاید ان کی کوئی جو سوچ ہے اس کو ہم تھوڑا سا تبدیل کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اچھا سا ویکینڈ گزاریں, انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ.